सीनियर रहनुमाओं को भेज के दो मखसूस बातों के ऊपर बात करने के लिए भेजा गया है, जिसमें अव्वल तो भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने जो मनरेगा का एक ढांचा था, पिछले 20 साल से बहुत सक्सेसफुली चल रहा था, जिसकी वजह से खासतौर से रूरल एरियाज में रूरल एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों का जो जिंदगी बसर करने का एक मयार था वो उठ चुका था। और उस मनरेगा के स्ट्रक्चर को अगर इम्प्रूव अपॉन किया गया होता तो शायद मुल्क में उसके ऊपर एतराज ना होता, लेकिन उसको इम्प्रूव अपॉन करने के बजाय उसको डिमोलिश किया गया। और जिस अंदाज से पार्लियामेंट में लास्ट मोमेंट पे लाके रात के अंधेरे में 12 बजे उसको पास किया गया, तो उसके ऊपर जनाब सलमान खुर्शीद साहब बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो ईडी की ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया और उसको उनके खिलाफ जो कार्रवाई, गांधी फैमिली के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई थी, उसको अनफिट फॉर एग्जीक्यूशन माना गया, तो उसके ऊपर भी सलमान साहब रोशनी डालेंगे। मैं गुजारिश करूंगा सलमान साहब से कि वो अपनी बात शुरू करें और बाद में आप सवालात भी पेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्रा साहब, ये आपकी यहाँ पर सदारत में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी अप्रिसिएशन हम लोग दिल्ली तक सुनते हैं। मुख्तसर ये बातें आती रहती हैं और इसको हम सुनते हैं, तो मुझे बड़ा हर्ष है, खुशी है इस बात की कि आज यहाँ आपकी रहनुमाई में यहाँ आने का मौका मिला है और आप हजरात से, आप लोग सब यहाँ आए, हमारी दावत पर यहाँ आए हैं। आपका शुक्रगुजार हूँ। और इससे पहले कि मैं इन दो बातों को आपके सामने रखूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, उनको आपके सामने रखूं, जिस बात को हम पूरे हिंदुस्तान में गोशे गोशे में पहुंचाने की हम लोगों की एक जस्तजू है, कोशिश है। उससे पहले मैं एक पैगाम आपको दे दूं। मोहतरम राहुल गांधी साहब जो हैं इस वक्त जर्मनी में हैं, जल्दी लौटेंगे, जहां पर 117 प्रोग्रेसिव अलायंस की पार्टियां, यानी कि जो प्रगतिशील पार्टियां दुनिया भर में हैं, 117 पार्टी हैं, जिसमें से 30 पार्टीज अभी हुकूमत में हैं, अभी सत्ता में हैं। उनके इनविटेशन पे वो जर्मनी में हैं और जर्मनी में बहुत यूरोप के जो बहुत माने चुने हुए लोग हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। उन्हें याद है उनकी जो पिछला दौरा उनका कश्मीर का हुआ था और जिस खुलूस और मोहब्बत से कश्मीर के लोगों ने उन्हें रिसीव किया था, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनका यहाँ पर रिसेप्शन किया था, वो उनको याद है, बहुत बेहतर तरीके से याद है। और उनकी ग्रीटिंग्स, उनकी तरफ से शुभकामनाएं आपको और उनकी तरफ से जो बेहतर से बेहतर उम्मीद कश्मीर के लिए हो सकती है वो उनके दिल में है। और उन्होंने मैंने जब बताया उनको कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरी ग्रीटिंग्स आप सब लोगों को दें, और उसी से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मनरेगा में तब्दीली लाई गई है 20 साल बाद, जैसे कर्रा साहब ने कहा। मनरेगा के दो पहलू हैं। एक पहलू है जो जज्बाती पहलू है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, आप सब के लिए, हम सब के लिए एक जज्बाती पहलू है कि मनरेगा का नाम जो था वो महात्मा गांधी की शख्सियत से, महात्मा गांधी की अजमत से जुड़ा था, उनके नाम से जुड़ा था। उसको अलग किया है। बताइए उसको अलग करने का क्या फ़ायदा किसी को होगा और उससे क्या मकसद पूरा होगा
ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. ہم کو تو ٹھیس لگی ہے اس بات کی کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو ہم نے باپو کو جو اپنی زندگی میں، اپنی قومی زندگی میں، عوامی زندگی میں جو ہم نے ان کو جگہ دی ہے اور مانی ہے ان کی جگہ، اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. وہ کہیں رہیں نہ رہیں، دلوں میں ہیں. وہ ہندوستان کی عوام کے دلوں میں یقیناً مہاتما گاندھی ہیں. اور ان کے نام کو منریگا سے الگ کر کے کیا کامیابی لینے کی کوشش کر رہے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی، ایک بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کا جواب عوام ہی دے گی. مہاتما گاندھی کا نام صرف جذباتی طور پہ نہیں جڑا تھا. مہاتما گاندھی کا نام اس تحریک سے اس لیے بھی جڑا تھا کہ ان کی ہی منصوبہ اور ان کی جو سوچ تھی سماج کے بارے میں کہ جو غریب سے غریب، جو کم سن سے کم سن شخص ہو، اس کو ہم مدد سماج میں کیسے پہنچا سکتے ہیں، نظام میں کیسے پہنچا سکتے ہیں. اس کا ان کو ہمیشہ اس بات کی جستجو رہتی تھی. اور اسی کو مان کر ہم لوگوں نے منریگا بنوایا تھا. 20 سال پہلے منریگا بنا تھا. اور مقصد منریگا کی یہ تھا کہ جس کے پاس جو لوگ گرامین چھیتروں میں رہتے ہیں، جو شہروں سے باہر رہتے ہیں، جو لوگ رورل انڈیا میں رہتے ہیں، ان کو طاقت دینے کے لیے، ان کو اکنامک طاقت دینے کے لیے کوئی ایسی اسکیم بن سکے جو سیدھے ان کے دروازے تک پہنچ جائے. یہ سوچ کر اس بات کو دیا گیا تھا. اور یہ ایک بڑا تصور ہمارا تھا. ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت میں ایک بہت بڑا تصور تھا. مجھے موقع ملا تھا اس حکومت میں کام کرنے کا 5 سال کے لیے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سیفٹی باسکٹس بنائیں. کیونکہ جب اکنامک چینج ہوتا ہے، جب سچویشن میں تبدیلی آتی ہے اور نئی اکنامکس آتی ہیں، تو اس میں کمزور انسان جو ہے وہ کچل جاتا ہے. بازار کچل دیتا ہے کمزور انسان کو. اس کو سشکت کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، طاقت دینے کے لیے، اور اس کو ایک جگہ بازار میں ایک اچھی جگہ اس کو مل سکے، اس کے لیے ایک سیفٹی باسکٹ بنائی گئی تھی. اس میں بہت ساری دور اندیشی کے اسکیمز کو جوڑا گیا تھا، جس میں RTI جوڑا گیا تھا کہ آپ کو حق ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، آپ کے رہنما کیا کر رہے ہیں، آپ کے لیے کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوا، کتنا پیسہ آیا، کتنے کا بجٹ بنا. رائٹ ٹو ایجوکیشن دیا گیا کہ بچوں کو تعلیم مل سکے. 6 سال سے 14 سال کے بچوں کو تعلیم مل سکے اور بنا کوئی خرچ کیے ان کو پیسہ مل سکے. بنا پیسہ خرچ کیے ان کو تعلیم مل سکے. اس میں ان کو یونیفارمز مل سکیں، ان کو کتابیں مل سکیں اور ان کو تعلیم مل سکے. یہ کیا گیا. اسی طرح سے بہت ساری سیفٹی میجرز بنائے گئے، جس میں کہ کھانے کا جو ادھیکار دیا گیا، کھادیان کا ادھیکار دیا گیا، اور جو گھر گرہستی بنانے کا ادھیکار دیا گیا، وہ ساری چیزیں اس میں رکھی گئیں. اس میں ایک خاص اسکیم جو تھی وہ منریگا کی اسکیم تھی. منریگا کی اسکیم یہ تھی کہ آپ کو 100 دن کا کام مانگنے پر ملے گا. آپ مانگیں گے تو وہ آپ کو ملے گا. اور اس کام کو دینے کے لیے امید یہ تھی کہ وہ کام دیے جائیں گے جو گاؤں کی پنچایت، گاؤں کے لوگ خود طے کریں گے کہ گاؤں کس چیز کو اہمیت دیتا ہے اور کیا کیا چیزیں یہاں بننی چاہیے. یہاں پر شادی گھر بننا ہے، یہاں پہ اسکول بننا ہے، یہاں پہ سڑکیں بننی ہے، یہاں پر نالیاں بننی ہے. جو کام گاؤں کے لوگ طے کریں گے وہ کام وہاں پر دیا جائے گا. اور اس کے لیے وہاں پر محنت کش جو ہیں ان کو خرچہ ملے گا، پیسہ ملے گا، تاکہ ان کو ہم مضبوط کر سکیں. اور یہ بہت کامیابی سے 20 سال، جیسے ابھی کرا صاحب نے کہا کہ 20 سال سے یہ چلا. اب ایک دم سے سب سے پہلے اس کی برائی کی تھی وزیر اعظم نے، پرائم منسٹر نے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ منریگا کو ہم کہیں کسی قسم سے ہم اس کو درکنار کریں، اس لیے کہ یہ جیتا جاگتا ایک سمبل ہے کانگریس کی وفلتا کا، کانگریس کی ناکامیابی کا سمبل ہے. یہ کہا جبکہ وہ
سب سے بنیادی کامیابی تھی کانگریس پارٹی کی اور کانگریس کی حکومت کی. یہ کہنے کے بعد پھر انہوں نے کٹوتی شروع کری, پیسہ کم دینا شروع کیا, پھر کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر لوگوں کو روزگار دینے سے انکار کیا. کرتے 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 اب وہ یہاں پہنچے ہیں. اس میں پوری طرح سے منریگا کو ختم کر کے انہوں نے ایک نئی اسکیم بنائی ہے, ایک نیا قانون لے کر آئے ہیں, جس کو اب انہوں نے نام یہ دیا ہے, وہ نام بھگوان کے نام سے جوڑے یا اللہ تعالیٰ کے نام سے جوڑیں یا خدا کے نام سے جوڑیں یا پروردگار کے نام سے جوڑیں, ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. ہمیں افسوس ہے کہ مہاتما گاندھی کے نام سے ایک اچھا کام ہو رہا تھا, اس نام کو انہوں نے الگ کیا, اس بات کا ہم کو افسوس یقیناً ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو پیسہ مرکزی حکومت کی طرف سے جاتا تھا, اب صرف 60% وہ پیسہ مرکزی حکومت کی طرف سے جائے گا, اور 40% جو اسٹیٹس کی, جو صوبوں کی حکومتیں ہیں, ان کو خود کہیں سے ڈھونڈنا پڑے گا. وہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے پیسہ, کہاں سے وہ دے پائیں گے یہ پیسہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلے اب افسر بیٹھ کر کریں گے کہ کہاں پر کیا کام ہونا ہے. اب گاؤں کو جو ایک فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا تھا, وہ ان سے چھین لیا گیا ہے. پھر یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ کس سال میں, کس زمانے میں اس اسکیم کو بند کر دیا جائے گا. جب موقع وہ سمجھیں گے کہ یہ موقع نہیں ہے پیسے دینے کا, تو وہ اسکیم کو بند کر دیں گے. یعنی کہ ایک بار جو چیز عوام کو دی گئی تھی, جو زمین پر اتاری گئی تھی, اس کو پھر سے سیکریٹریٹ کے کمروں میں بند کر دیا گیا ہے. یہ نریگا کو ختم کر کے یہ سب کیا گیا ہے. 12 کروڑ نریگا کے ورکرز ہیں جو متاثر ہوں گے. 12 کروڑ نریگا ورکرز ہیں جو اس بات سے متاثر ہوں گے. اور یہ صحیح ہے کہ انہوں نے دھیرے دھیرے نریگا کو 100 دن سے بھی 50-55 دن کر دیا تھا, اور 50-55 دن کا اوسط ہی لوگوں کو مل پا رہا تھا. لیکن اب اس کو بھی ختم کر دیا. وہ اب حق نہیں رہا, اب ان کی خیرات بن گئی ہے کہ ہم جہاں چاہیں گے دیں گے, جس کو چاہیں گے ہم دیں گے. یہ اب حق نہیں رہ گیا ہے. ایک عام ناگرک کا جو حق تھا, ادھیکار تھا, وہ اب یہ نہیں رہ گیا ہے. تو پھر سے ہم وہیں پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہم پہلے تھے اور اس سے پہلے تھے, جبکہ یہ دور اندیش یہ اسکیمیں ہماری سرکار نے بنائی تھی اور اس ملک کو دی تھی, اور جس کی وجہ سے بہت بہتر کام ہو رہا تھا اور بہت لوگوں کو زندگی میں بہتر حالات دیکھنے کو ملے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بڑا اہم ایشو ہے, اور وہ محترم راہل گاندھی سے بھی جڑا ہے, محترمہ سونیا گاندھی جی سے جڑا ہے, اور دیگر اور لوگ ہماری پارٹی کے ہیں جن سے وہ بات جڑی ہے. اور نیشنل ہیرلڈ جس اخبار کے نام کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ لوگ اخبار نویس ہیں, سب لوگ یہاں میڈیا کے لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ نیشنل ہیرلڈ کا نیشنل موومنٹ میں کتنا بڑا یوگدان رہا, ان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن رہا. نیشنل ہیرلڈ کے ری آرگنائزیشن میں, جو بھی نیشنل ہیرلڈ کے ری آرگنائزیشن میں جو قانونی قدم اٹھائے گئے تھے, ان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا, اور ان پر جا کر کچھ شر پسند لوگ, میں تو کہوں گا شر پسند, جنہوں نے یہ چاہا کہ اس میں سے کوئی ایسی چیز بنا کے اس کو پیش کیا جائے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ گھوٹالا ہے. اور یہ 12 سال سے 10-12 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اور اس معاملے سے جڑ کر آپ کو یاد ہوگا راہل گاندھی جی کو بلا کر ای ڈی نے 5 دن تک, لگاتار 5 دن تک سوال پوچھے تھے, اور کوشش کی تھی کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیز مل جائے جس کو وہ لے کر آگے بڑھ سکیں. اب بہرحال جو معاملے شروع ہوئے تھے, جہاں بھی شروع ہوئے تھے, وہ جس طرح سے دھیرے دھیرے ہائی کورٹ وغیرہ پہنچے ہیں. لیکن جب یہ دیکھا آج کی حکومت نے یہ دیکھا کہ یہ کچھ ہو نہیں پا رہا, یہ لوگ پھنس نہیں رہے کہیں پر, ان کو ہم اتنا ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم کہیں ان کو جال میں نہیں پھنسا پا رہے ہیں, تو انہوں نے پھر وہی اپنی ٹرک نکالی جو ان کی ترکیب ہے کہ جب کوئی کہیں اور سے ان کے قابو میں نہیں آتا ہے تو وہ یا سی بی آئی کا استعمال کرتے ہیں یا ای ڈی کا استعمال کرتے ہیں. یہ دو انہوں نے اپنے, جیسے سپریم کورٹ نے کبھی ایک دفعہ کہا تھا کیج پیرٹ سی بی آئی کو کہا تھا کہ پنجرے میں بند طوطا تو نہیں ہے کہیں, اسی طرح سے اب پنجرے سے باہر نکل آئے ہیں
اور وہ طوطا ہے یا کیا جانور ہے، لیکن ایڈی اور سی بی آئی کو باہر نکال کر پنجرے سے پھر ان لوگوں کے پیچھے انہوں نے ڈال دیا ہے جن کو اس ملک میں جن کی عزت ہے، جن کا ایک وجود ہے، اور جو ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں کرتے ہیں، پارلیمنٹ سے باہر کرتے ہیں، ان کے پیچھے ڈالنے کی کوشش کی. اور ای ڈی نے ایک چارج شیٹ فائل کر کے ٹرائل کورٹ کے سامنے لے جا کے کہا کہ ان سب لوگوں کے خلاف پی ایم ایل اے کا کیس بھی ہونا چاہیے. ہم ای ڈی کی طرف سے یہ چارج شیٹ فائل کر رہے ہیں. اس چارج شیٹ کو سراسر نکار دیا ٹرائل کورٹ نے، اور ٹرائل کورٹ نے کہا کہ کہیں کوئی بنیاد نہیں ہے اس چارج شیٹ کی، اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اور منہ کی کھانی پڑی ان لوگوں کو جنہوں نے بڑی چالاکی سے یہ کوشش کری تھی کہ ای ڈی کو یہ لے جائے. اب میں تھوڑا سا اس کا حوالہ دے دوں کہ جو اسپیشل کورٹ ہے، جو ای ڈی کا اسپیشل کورٹ ہے، اس نے تو بہت سارے سوال پوچھے ہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹر سے جس کے جواب وہ نہیں دے پائے، اور اسی لیے پھر کورٹ نے یہ کہا کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود ہے اور ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں سراسر. یہ 2014 کی بات ہے جب ای ڈی کے سامنے یہ معاملہ لایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا نہیں ہے جورسڈکشن، اس کا جورسڈکشن شاید سی بی آئی کا ہو سکتا ہے، اور سی بی آئی کو بھیجا تھا. سی بی آئی نے 2014 میں ہی ایف آئی آر رجسٹر کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم ایف آئی آر رجسٹر کر سکیں. تب 2015 میں ڈاکٹر سوامی صاحب نے اپنا ایک پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی تھی، اور اس پرائیویٹ کمپلینٹ کی بنیاد پر انہوں نے کیس چلانے کی کوشش کری. تو اب کیا ہے، کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو ای ڈی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو حق نہیں ہے کوئی کارروائی کرنے کا، تو اس فیصلے کرنے کے بعد 2014-15 میں یہ فیصلہ کرنے کے بعد آج یہ کیسے لے کر آ گئے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور کلیئرلی اس کو انہوں نے کہا کہ یہ یونیلیٹرل اوور ریچ ہے، کہ وہ اپنے جوریڈکشن سے بڑھ کر آج وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا ان کو ادھیکار نہیں ہے. اور اس بات کو رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو خارج کر دیا، سمنس کو خارج کر دیا، کیونکہ کورٹ نے یہ کہا کہ ای ڈی کا معاملہ، پی ایم ایل اے کا معاملہ، یعنی کہ جو وہ مین جو اوفینس ہوتی ہے پی ایم ایل اے میں، وہ منی لانڈرنگ کی ہوتی ہے، کہ کہیں کا پیسہ بلیک منی ہو یا کرائم سے بنا ملا ہوا پیسہ ہو، اس کو آپ صاف ستھرا کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ قانون میں منی لانڈرنگ کہلاتا ہے. اور یہ کہا کہ منی لانڈرنگ تو تب ہوگا جب کہیں آپ کوئی غیر قانونی کام کریں گے یا اس پر کوئی ایف آئی آر درج ہوگا، تب کہیں منی لانڈرنگ کی بات آتی ہے. پہلے جرم تو ہو تب جرم کا پیسہ ہوگا، اور یہاں نہ جرم ہے نہ جرم کا پیسہ ہے، اس لیے آپ یہ چیز کہاں سے لے کر آ گئے ہیں، اس کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، اس کا کوئی قانونی اور کوئی لیگل فاؤنڈیشن نہیں ہے، تو اس کو ہم پوری طرح سے خارج کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے بس صرف میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ جو آج الزام لگ رہا ہے حکومت پر، اور حکومت کے جو خیر خواہ ہیں ان پر آج الزام لگ رہا ہے، وہ ہمارے لوکتنتر میں، جمہوریت میں، ہماری ڈیموکریسی میں ایک بہت بڑا الزام ہے. تب الزام یہ لگتا ہے کہ آپ دخل دے رہے ہیں جمہوریت کے اس نظام میں، دخل دے رہے ہیں جو بنیادی نظام جمہوریت کا ہوتا ہے، ووٹ کا ادھیکار. جب آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ڈیموکریسی میں حق نہیں ہوتا ہے. اور اس حق میں کیونکہ آپ اس حق میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، اسی لیے ایک بہت بڑی تحریک کانگریس پارٹی نے چلائی، ابھی بھی چل رہی ہے اور وہ چلتی رہے گی، جس تحریک کو ووٹ چوری کا نام دیا گیا. ایک بہت بڑی ریلی دلی میں ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ آئے. تو اب ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایک طرف ایک بنیادی دخل دیا جا رہا ہے لوکتنتر کو پٹری سے اتارنے کا، تو دوسری طرف جو نظام ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو نظام ہوتا ہے، قانونی نظام ہوتا ہے،
اس میں دخل دیا جا رہا ہے ایڈی اور سی بی آئی کو غلط استعمال کرنے کا. اور یہ آپ کے سامنے سراسر آپ کے سامنے ہے. کانگریس پارٹی اس لڑائی کو لڑتی رہے گی. ہم ڈرتے نہیں ہیں, ہم پیچھے ہٹتے نہیں ہیں, مضبوطی کے ساتھ ہم اس کا سامنا کرتے رہیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس مضبوطی کے ساتھ جنرلی ہم ہر لڑائی میں ہیں, اسی مضبوطی کے ساتھ ہماری کانگریس پارٹی جموں کشمیر کانگریس پارٹی ہمارے کرا صاحب کی لیڈرشپ میں اسی طرح سے مضبوطی سے آگے بڑھے گی.